नीति गुफ्तगू हो चुकी है। सभी किताबें दे दें, लिखनी हुई ना। हाँ दे दीजिए वापस। या फिर किताब उठा ले भाई, इसकी भी चीज़ें उठा लीजिए, इसकी जो है उठा ले सब, जल्दी जो सारी दे दी है, सब दे दीजिए। तकरीबन काम सबका ही अच्छा है माशाल्लाह से। इब्तिदाई कुछ बातें तमहीदी तौर पर हम कर चुके हैं। उन्हीं तमहीदी बातों में कुछ बातों का मैं इजाफा करना चाहता हूँ। नंबर एक, ये जो खुत्ता बनाना होता है, खुत्ततुल बहस, या जिसको हम फहरिस्ते मौदूआत का नाम देते हैं, खुत्ततुल बहस बनाने में सबसे बड़ी मदद जानते हैं कब बनती होती है? खुत्ततुल बहस एक दिन में नहीं बनता, 2 दिन में नहीं बनता, 3 दिन में नहीं बनता। ये टाइम मेकिंग एक एक्टिविटी होती है। हम जामियाती सतह पर, जामिया अबू बकर में जिस तरह महद राबे के तालिब इल्म जब बहस लिखते हैं तो खुत्ता लिखने के लिए मैं उनको कम से कम 1 महीना देता हूँ। यूनिवर्सिटी की सतह पर कम से कम 3 महीने देता हूँ खुत्ता लिखने पर। ठीक है, खुत्ता को इंग्लिश में हम साइनॉप्सिस कहते हैं, उर्दू में फहरिस्त मौज़ूआत कह लीजिए। लफ्ज़ खुत्ता उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इतना लंबा टाइम, इतना तवील वक्त क्यों लेते हैं हम? आइए ज़रा ये मैं आपको, कल अमदन मैंने इस बात को नहीं किया था, ये बात मैंने आज आपके साथ सामने रखनी है। वो कहते हैं ना कि पहलवान जो होता है ना, वो सारे गुर सिखा देता है, एक गुर अपने पास रखता है ताकि वो उस्ताद रहे। तो मैं वो आखिरी एक गुर जो वो भी आपको दूंगा ताकि आप सब उस्ताद बन जाएं। मुझे इल्म में बखीली नहीं करनी। देखिए, किसी भी मौजू पर जब आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मरहले में आपने क्या करना है, उस मौजू से मुतअल्लिक किताबों से और जितने आपको मकालात मिल रही हैं, आप उन मकालात से, किताबों से मौज़ूआत जमा कीजिए। सबसे पहले तरीक़ा क्या होगा, आपने जैसा कि सूरतुल इखलास के हवाले से ये एक छोटी सी काविश की, माशाल्लाह बाज़ ने बड़ी ज़बरदस्त काम किया, मैं भी उतना अच्छा मैं भी ना लिख पाता जो आप लोगों ने लिखा है। क्या करेंगे, आपने तलाश करना शुरू करना है कि मेरा ये मौजू किस किस किताब में मुझे मिल रहा है। क्या करेंगे, पहले उस किताब का नाम नोट करना शुरू कर दीजिए। किताब नंबर 1, मिसाल के तौर पर सूरतुल इखलास में आपको वो मौजू मिल गया तो सूरतुल इखलास इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, और आगे आपने ये लिख लिया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने जो मौज़ूआत आपको जिस जिस किताब में मिल रहे हैं उस किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और वो सफ़ा नंबर, ये आप मौज़ूआत जमा करते जाइए। आपके पास तकरीबन कमो बेश जितना ज़्यादा आपका मुराजआ होगा, जितनी ज़्यादा किताबों की तरफ मुराजात करेंगे, उतने ज़्यादा मौज़ूआत आपके पास जमा हो जाएंगे। ठीक है, वो जब तकरीबन 20, 25, 30, 40, 50 जितने मौज़ूआत जमा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको इब्तिदाई तौर पर जब मालूमात जमा करने के हवाले से गुफ्तगू की थी कि मालूमात जब जमा करेंगे तो उसमें सही और दाइफ की तरफ नहीं देखेंगे, बस मालूमात को जमा करेंगे, इसलिए कि तस्हीह और तनक़ीह का मरहला बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि हर शख्स की तस्हीह और तनक़ीह में एहतिमालात मौजूद होते हैं कि ये हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो सकता है, इसलिए हम हर चीज़ को जमा करते हैं, किसी एक शख्स की तहकीक पर एतबार करके उसको छोड़ते नहीं हैं। लिहाजा आपको अपने मौजू से मुताल्लिक जो भी मवाद मिले, आप जिस किताब में वो मवाद मिल रहा है आपको, वो उन्वान, किताब का नाम और मुसन्निफ और सफ़ा नंबर ये नोट करते जाइए। आप लाइब्रेरी जाइए, 1 बाय 1 एक किताबें खोलना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मुमकिन है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ये जो किताबें लिखी जाती हैं, मैं किसी दिन इंशाल्लाह तंजील सिद्दीकी साहब को लाकर यहाँ बिठाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और शाहिद रफीक साहब आ रहे हैं कराची, दार अबी तैयब साहब के जो मतलब उनको भी लेकर आऊँगा यहाँ पर मैं इंशाल्लाह। ठीक है, बाहर के जो 3-4 मशाइख आएंगे, शेख आरिफ जावेद मोहम्मदी साहब के साहबजादे भी आ रहे हैं, उनको भी मैं लेकर आऊँगा, उन तीनों को यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, वो तीनों आप लोगों को बताएंगे कि वो मवाद कैसे जमा करते हैं अपनी किताबों के लिए। आप यकीन कीजिए
کہ یہ دونوں افراد شیخ تنزیل صدیقی صاحب کسی مدرسے کے فارغ نہیں ہے، لیکن انہوں نے تاریخ کے جن پہلوؤں پر کام کیا وہ معلومات جمع کرنے والا جو کام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے ان سے، ان کے کسی بھی پہلو سے اختلاف کرنے کا موجود ہے، لیکن یہ اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے جو کام کیا معلومات کو جمع کرنے والا کام. اسی طرح حافظ شاہد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ جتنی مطلب ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ شیخ صاحب ان کا ایک خط جو ہے سنا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے پاس موجود ہے، تو آپ کسی طریقے سے ہمیں وہاں وہ خط جو ہے وہ ہمیں دکھائیے وہ معلومات کر کے کہ وہ خط کی فوٹو کاپی مل سکتی نہیں مل سکتی. تو اس طرح عرق ریزی کے ساتھ، دقت نظر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت اٹھا کر معلومات جمع کرنے والا کام ہوتا ہے. یہ خطہ ایسے ہی نہیں بنتا. آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا، آپ نے 24 گھنٹے سے پہلے میں خطۃ البحث بنا دیا، لیکن ابتدائی طور پر اچھی کاوش ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا خطۃ البحث بنانے کے لیے؟ خطۃ البحث بنانے کے لیے ہم نے متعلقہ کتابوں کی طرف مراجعات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اپنے موضوع سے متعلق جتنی بھی معلومات، جتنے بھی موضوعات مل رہے ہیں وہ موضوعات لکھتے جائیے. ڈیفینیٹلی یہ موضوعات ہم خود اپنی مرضی سے تو نہیں بنا سکتے. ہر شخص کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اثرات لیتا ہے، فکر بھی لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ کا ہو گیا سب سے پہلے مرحلے پر. اس عمل میں آپ کتابوں کی طرف مراجعہ کیجئے. آپ انٹرنیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ آن لائن لائبریریز اور کچھ آف لائن لائبریریز کا بھی اختصار کے ساتھ تعارف کروا دوں گا، تاکہ آپ لوگوں میں سے جو لیپ ٹاپ یا جو اپنے کمپیوٹر پر یا موبائل پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مرحلہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن یہ کہا تھا کہ انڈیا کے جو اسکالر فوت ہو گئے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، ان کی ایک کتاب ہے سیرت کے حوالے سے مکی زندگی میں فقہی احکام کے تصورات. میں نے اس پر ایک بات کی تھی کہ اس کتاب نے میرے بہت سارے تصورات غلط ثابت کیے. میں عمومی طور پر یہ کہتا تھا، عمومی طور پر صرف ایک جنرلی، کہ مکی زندگی کے 13 سال میں جو سیرت اور قرآن نے جو کچھ پیش کیا وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں جس طرح بیان کیا، توحید، الرسالہ، المعاد اور سابقہ امتوں کے احوال اور اخلاقیات، یہ 5 موضوعات جو ہیں ہمیں ملتے ہیں. لیکن ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی رحمہ اللہ نے جب وہ معلومات، جب ان کی کتاب پڑھی، میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے وہ معلومات جو ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان سے وہ پہلو نہیں اخذ کر پا رہے. انہوں نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، نکاح، طلاق، ہر چیز فقہی مکی زندگی میں موجود تھی اور پورے مکمل تصورات کے ساتھ. ہاں، تدریجی طور پر کچھ اضافے ہوتے رہے آہستہ آہستہ. وہ تدریجی طور پر اس میں جو تصورات تھے فقہی احکام کی تدریجی تکمیل، وہ ممکن ہمیں کہہ سکے کہ مدنی زندگی میں جا کر ہوتی ہے. تو اب انہوں نے یہی چیز، اسی طرح ایک اور ہمارے اسکالر ہیں، آئی تھنک شاید نمل میں پروفیسر ہیں، انہوں نے عہد بنو امیہ کے محدثین کی خدمات پر کام کیا. اسی طرح ایک اور ہمارے ایک انڈیا کے اسکالر ہیں، انہوں نے کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمدنی اور تہذیبی اثرات. اس میں آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے وہی معلومات جو میرے پاس اور آپ کی نظر سے سینکڑوں مرتبہ گزرتی ہیں، ہم نوٹ نہیں کرتے. انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا جی یہ جو ہماری NAD یونیورسٹی جو سول انجینئرنگ کرواتی ہے، انہوں نے سول انجینئرنگ کے تمام ماسٹر کانسیپٹ سارے کے سارے احادیث سے نکال کے میرے سامنے رکھے، اور میں حیران رہ گیا اس چیز کو پڑھ کر. سول انجینئرنگ کیا ہے؟ آرکیٹیکچر کیا کرتا ہے؟ گھر کے نقشے بناتا ہے نا بھائی، گھر کے نقشے بناتا ہے نا آرکیٹیکچر. پورے کی پوری جو یہ جو آرکیٹیکچرنگ جو ہے وہ پوری احادیث میں موجود ہے. مسئلہ یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس انداز میں ہم اس کو لیں، اخذ کریں. گویا اس کا تعلق استنباطات سے ہے، جو چوتھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معلومات کو جمع کرنے کے بعد اس کو ترتیب لگایا جائے، اس کی تصحیح کی جائے، پھر اسے استنباطات والی کیفیت کی جائے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ان کی ایک فقہ الحدیث کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ فقہ الحدیث کی مثالیں ہمارے محدثین میں بھی موجود ہیں، لیکن
ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جدید ہمارے پاس ایجادات ہیں، یہ تقاضے ہیں، اس اعتبار سے ہم اپنے اسلاف رحمہم اللہ کی کتابوں سے یہ استنباطات جمع کریں۔ وہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا نا، مدینہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے تھے؟ سب سے پہلے کس کے گھر میں رہے تھے؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو پانی گرتا ہے، تو وہ یہ سنا ہے سارا واقعہ سنا ہے آپ نے۔ اب اس واقعے سے وہ واقعے کی تفصیلات الگ رہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ڈبل اسٹوری گھر ہوتے تھے۔ کیا چیز نکالی انہوں نے؟ کہ بھی ڈبل اسٹوری گھر ہوتے تھے، 2 منزلہ عمارت، 2 منزلہ گھر ہوتے تھے وہاں پر۔ 2 منزلہ گھر ہوں گے تو سیڑھیوں کا بھی کنسیپٹ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اسی طرح انہوں نے احادیث جمع کی، انہوں نے باقاعدہ بیڈ روم کا، ڈرائنگ روم کا، لاؤنج کا، کچن کا، اور یہ پرنالے اور روشن دان، کھڑکیاں، دروازے، یہ ساری چیزیں انہوں نے احادیث سے مطلب اتنے اخذ کر کے ان کو ایک منطقی اعتبار سے لاجیکلی ایک ترتیب سے پورا سامنے دیا۔ یہی ساری سول انجینئرنگ ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ کیا ہے، ہم احادیث کو اور یہ جو ہمارے پاس دینی معلومات یہ ذخیرے کے طور پہ جو آ رہی ہیں، ہم ان کو ایک مخصوص اینگل سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ابھی آئی تھنک شاید چند دن پہلے ہم ایک پروگرام میں تھے، وہاں پر شیخ حماد چاولہ صاحب ایک بات کر رہے تھے۔ اچھا، وہ باتیں میں نے بھی سینکڑوں دفعہ پڑھی ہوئی، لیکن آج تک وہ چیز میرے سامنے بھی نہیں آئی۔ شیخ نے کہا کہ بھائی وہ بیت المقدس کا اور مکے کا تقابل کر رہے تھے، حالانکہ تقابل بنتا نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ سرزمین شام میں برکت کے حوالے سے 5 آیات ہیں اور مکے کے حوالے سے 1 آیت ہے، تو برکتوں والا تصور وہاں پر زیادہ آ رہا ہے سرزمین انبیاء۔ اب یہ ان کی اپنی ایک استنباط والی کیفیت تھی، انہوں نے استشہاد کیا، ہم اسے اختلاف کریں یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بڑی زبردست انہوں نے استنباط والی اور قوت استشہاد والی بات کی۔ وہی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میں آپ کو پہلی چیز کیا دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کہ بھائی جب آپ معلومات جمع کرنے والے مرحلے میں جائیں تو بھائی اپنے کان بھی کھلے رکھیں اور آنکھیں بھی کھلی رکھیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں تحریر سمجھا رہی ہوتی ہے، ایک ہم جب اس کو اینالائز کرتے ہیں، علمی طور پر، تجزیاتی طور پر گفتگو کرتے ہیں، تو بہت کچھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو سورۃ الفاتحہ اور یہ سورتوں کی جو ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب جو ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑی زبردست حکمت آمیز ترتیب ہے یہ والی۔ ایسے ہی نہیں کہ سن 1 نبوت کو سورۃ الفاتحہ نازل ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ سورت رکھی جاتی ہے جو نبوت کے 15ویں سال نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ پھر جو 16ویں سال جو سورت نازل ہو رہی ہے وہ پھر سورہ بقرہ کے بعد آ رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ صورتوں کی ترتیب کے جو اسرار ہیں، یہ جو حکم ہیں، اس میں جو فوائد پوشیدہ ہیں، یہ صرف اور صرف کثرت مطالعہ اور کثرت مراجعہ کی بنیاد پر آتا ہے ہمارے سامنے۔ آپ کے اساتذہ یا کہیں علمی دراجات آتے ہیں، ابھی آپ جب سنتے ہیں تو بعض مشائخ کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ شیخ نے کتنے زبردست قیمتی نقطے بیان کیے ہیں، ایسا سنتے ہیں؟ وہ شیخ کہاں سے لے کر آتے ہیں وہ قیمتی نقطے؟ وہ کثرت مطالعہ کی بنیاد پر لے کر آتے ہیں، اور کثرت مطالعہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کتابوں کی طرف مراجعت سے۔ تو خطۃ البحث بنانے میں سب سے پہلا موضوع جو ہے، آپ نے جو موضوعات جمع کرنے وہ کہاں سے لیں گے؟ کثرت مطالعہ، کثرت مراجعہ۔ میں امید نہیں بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ میں یہ جب تعلیمی سال ختم ہوگا، اگلے تعلیمی سال میں آؤں گا نا، تو مجھے آپ لوگ نیچے جو لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے۔ جی میں پوچھوں گا نا فلاں کتاب کدھر ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے شیخ صاحب وہ فلاں کتاب ادھر رکھی ہوئی ہے۔ یہ میں امید کر سکتا ہوں اس بات پر؟ اوکے، الحمدللہ یہ کام ہو گیا۔ ایک نمبر 1۔ اب ان موضوعات کی ترتیب، وہی مرحلہ آ گیا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ معلومات کا جمع کیا جانا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ ترتیب۔ اب ان موضوعات کو آپ نے ترتیب لگانا ہے۔ اب ان موضوعات کی ترتیب والا مرحلہ آ گیا۔ ترتیب میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ تعارف۔ سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ آپ کوئی بھی موضوع لے لیں، عقیدے کا موضوع ہو،
حدیث کا موضوع ہو، تفسیر کا موضوع ہو، فقہ کا موضوع ہو، تاریخ کا موضوع ہو، سیرت کا موضوع ہو، آپ کسی بھی موضوع سے متعلق کچھ لکھ رہے ہو، سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ ان موضوعات کو اوپر لے کر آئیں گے، باب اول میں وہ موضوعات لے کر آئیں گے جس میں اس موضوع سے متعلق تعارف مل رہا ہے آپ کو۔ اور تعارف کتنے اعتبار سے ملتا ہے؟ تعارف 4 اعتبار سے ملتا ہے۔ ایک تعارف ہوتا ہے لغوی، لغت میں جو اس لفظ کا مطلب بتایا گیا۔ ایک تعارف ملے گا آپ کو اصطلاحی، یہ اصطلاحی تعریفات کی کتابیں الگ ہیں۔ ایک تعارف ملے گا آپ کو شرعی، ٹھیک ہے۔ ایک ملے گا عرفی معنی۔ یہ ایک لفظ کے 4 ممکنہ معنی ہوتے ہیں۔ لفظ اذان جو ہے، اذان کا لغوی مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ 5 وقت نماز کا بلاوا۔ شرعی مفہوم کیا ہے؟ 5 معین اوقات میں معین کلمات کے ذریعے جو بلاوا دیا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور عرفی مفہوم کیا ہے؟ جب کورونا ہو تو رات کے 10 بجے اذانیں دی جائیں، یہ عرفی مفہوم ہے۔ اب غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ ایک لفظ کے ممکنہ 4 معنی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تعارفی موضوعات کو باب اول میں لے کر آنا ہے۔ اچھا، باب اول میں جب آپ تعارفی موضوعات کو لے کر آئیں گے تو پہلے مرحلے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو عنوان ہے، پہلے مرحلے میں عنوان کے مفردات کو واضح کیجئے۔ مثال کے طور پر ہم نے کل موضوع لیا سورۃ الاخلاص کے فرد اور معاشرے پر مفید اثرات۔ تو ہم پہلی فصل میں کیا کریں گے؟ لفظ سورت کی، پہلی فصل میں لفظ سورت کا وضاحت کر دی، سورت لغتاً اصطلاحاً کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاص کا مطلب لغتاً اصطلاحاً، یہ دوسری فصل آ گئی۔ تیسرا فرد کی وضاحت کر دی، چوتھا فصل آ گئی معاشرے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5ویں فصل آ گئی اثرات سے کیا مراد ہے۔ آپ نے پہلے باب میں اپنے موضوع کا تعارف کروا دیا کہ جب قاری جب کتاب کھولے تو اسے سب سے پہلے آپ کا جو موضوع ہے وہ موضوع سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ نے اپنے قاری کو اپنا موضوع سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ آپ آگے کامیاب ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنا موضوع سمجھائیں گے، اور موضوع سمجھانے کے لیے آپ نے جو آپ کی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ اس کی پہلے باب کی لینتھ جو ہے وہ طوالت ہوگی۔ اگر آپ نے 600 صفحے کی بحث لکھنی ہے تو 50 صفحے لے جائیں موضوع کے تعارف میں۔ آپ کی بحث ہے ہی 50 صفحے میں تو کوشش کیجیے کہ تعارف پر آپ صرف 3 یا 4 صفحے رکھیں بس، ٹھیک ہے۔ اصل، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اصل مقالہ، کامیاب مقالہ وہ ہوتا ہے جو اصل جو عنوان ہے وہ تقریباً 60 سے 70% مواد اس پر ہو۔ 60 سے 70% مواد کس پر ہونا چاہیے؟ سورہ اخلاص کے فرد اور معاشرے پر مفید اثرات پر۔ 30% گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نے تعارف دے دیا، دائیں بائیں کی معلومات دے دی۔ لیکن اگر یہ 50-50 بھی ہے تو یہ فنی اعتبار سے ہم کم از کم یونیورسٹی میں وہ مقالہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں اس کو۔ اور میں جامعہ میں بھی یہی کرتا ہوں، 50% معلومات جو ہوتی ہیں وہ نہیں، ہمیں اصل جو عنوان ہے اس سے متعلق کتنے تقریباً 60 سے 70% معلومات ہمیں، صلب الموضوع جو ہوتا ہے اصل موضوع وہ ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، ترتیب ہو گئی معلومات کی، پھر آپ اپنا کام شروع کر دیجئے۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ نمبر 2 پر آئیے۔ آپ نے، ہم ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں فخر ہے اپنی اس پہچان پر، اہل حدیث ہونے کی پہچان۔ ہماری اہل حدیث ہونے کی پہچان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جی؟ ہم ہر بات سند کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ہر بات سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر حوالے کے اور بغیر سند کے ہم بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ نہ سنی سنائی باتوں پر ہم دین کو تعمیر کرتے ہیں، نہ سنی سنائی باتوں پر کوئی حکم نہ نکالتے ہیں، بلکہ ہماری ہر بات سند کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہم بغیر سند کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اوکے، تو ہم نے جتنی بھی معلومات لینی ہیں، اب آئیے کہ ان معلومات کے حوالے کیسے لکھیں گے۔ آپ لوگ اپنی لائبریری کی کتابوں میں جب جائیں گے تو نیچے حاشیے میں آپ کے سامنے وہ حوالہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سے زائد طریقے چلتے ہیں۔ میں آپ کو انگلش کی اصطلاحات میں نہیں الجھاؤں گا، نہ آپ کو ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز آتی ہیں اس میں بھی نہیں الجھاؤں گا۔ سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے یہ معلومات رکھوں گا کہ آپ نے اگر تو اپنی کتاب کو، اور میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کوئی بھی مقالہ لکھیں، کوئی بھی کتاب لکھیں
تو اس کو کوشش کیجئے کہ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے اس پر رکھ کر لکھیے. وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے, یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ہر جگہ چلے گا, میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے آسان سے لفظوں میں بیان کروں گا. حوالہ جات دینے والا. اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ ہمارے پاس جب مقالے آتے ہیں نا مختلف جامعات سے طلبہ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے, تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جو اس کی فنی اور ٹیکنیکل چیزیں وہ چیک کرتے ہیں, بھلا اس میں اندر اس نے کہانیاں لکھی ہوں, فلمیں لکھی ہوں, ڈرامے لکھے ہوں. ہمیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں ہم لوگ, کہ فنی تفصیلات اس نے صحیح لکھی یا نہیں لکھی. خطۃ البحث سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے, ترتیب, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوامش جس کو کہتے ہیں, حاشیہ, حوالہ جاتی جو کام ہے, یہ سب سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے. یہ کسی بھی کتاب کی جان ہوتا ہے, کسی بھی کتاب کی جان ہے یہ کتاب. آپ نے اب یہ دیکھا کہ اب آپ کے پاس صحیح بخاری, صحیح مسلم یا کتب احادیث کے جو نسخے آتے ہیں اس کے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے. میرے پاس جو ہدیۃ الباری کا جو نسخہ موجود ہے اس میں نیچے ایک صحیح بخاری کی حدیث حوالہ نمبر 1 نیچے دیا ہوا, یہ حدیث صحیح مسلم نمبر یہ ہے, یہی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے, یہی نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی. بات سمجھ میں آ رہی چیز. حالانکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آ گئی, اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم کسی اور کا حوالہ دے دیں اس کو, کافی ہے صحت کے اعتبار سے. لیکن تحقیق کا جو تقاضا ہے وہ حوالہ لکھا جائے. تو حوالہ لکھنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو حوالے میں اس کا نام لکھیں گے. سب سے پہلے کیا آئے گا, مصنف کا نام. اور مصنف کے نام کی بھی ایسے نہیں اپنی مرضی سے نہیں لکھنا ہم نے, مصنف کے نام کی بھی ایک مخصوص ترتیب ہے. وہ کیا ہے, سب سے پہلے اس کا جو مشہور نام کا جو مشہور حصہ ہے اس کو لکھیں گے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا, تو ہم سب سے پہلے کیا لکھا ہم نے, بخاری. سب سے پہلے کیا لکھ دیا. اچھا بھائی یہاں پر محدث جلیل اور امام من الائمہ ایسا کچھ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. حوالہ جاتی کاموں میں ایسا کچھ نہیں لکھا جائے گا, آپ ٹو دی پوائنٹ یہاں پر کام کریں گے. بخاری لکھ دیا آپ نے, پھر آپ نے لکھا محمد بن اسماعیل, یہ آپ نے بس. اگر آپ مزید دادا پردادا تک بھی جانا چاہتے ہیں تو لکھ دیجئے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن صرف یہ اتنا نام عمومی طور پر کافی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ دادا تک کا نام لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. خام خواہ کی زخامت بڑھ جاتی ہے. یہ آپ نے کیا کیا, نام لکھ دیا آپ نے. اب یہ میں ترتیب ذرا یہ دیکھ لیجیے گا, یہ لکھا آپ نے, یہاں پر کیا کیا, ایک کوما لگا دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کتاب کا پورا نام لکھنا ہے. یہاں پر ہم لکھیں گے جی, مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جی الادب المفرد, امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یاد رکھیے گا کہ کتاب کا اصل نام لکھنا ہے. صحیح بخاری کو صحیح بخاری نہیں لکھیں گے. صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے, شروع میں کس نام سے ہے, وہ الجامع, ٹھیک ہے. الجامع صحیح جو بھی نام آتا ہے پورا, وہ آپ پورا نام لکھیں گے, جو ایک لائن میں ایک سطر میں پورا نام آئے. آخر میں لکھ دیں گے المعروف بالصحیح البخاری. آخر میں کیا کریں گے, المعروف بالصحیح البخاری, بس. تو دوسرے مرحلے پر کیا آ گیا آپ کا, یہ سب سے پہلا نمبر ہو گیا مصنف کا نام. نمبر 2 کتاب کا نام آ گیا. نمبر 3 مکتبہ, وہ کس مکتبے سے کتاب چھپی ہے, وہ آپ نے اس مکتبے کا نام لکھنا ہے. جیسا کہ دارالسلام, ٹھیک ہے. اور بھی جو جتنے بھی نام ہمارے پاس آتے ہیں آپ ان کا نام لکھ دیجئے. جس مکتبے سے وہ چھپی اس مکتبے کا پورا نام آئے گا, ٹھیک ہے. نمبر 4 وہ مکتبہ کس شہر میں ہے, مثال کے طور پر لاہور میں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 5 وہ کون سی طبعات ہے, طبعہ اولا, طبعہ ثانیہ, طبعہ ثالثہ. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ہیں سچے تحقیق کے اعتبار سے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بھائی جائیں آپ کسی بھی جگہ سے چیک کر لیجئے, ہم گول مول حوالے نہیں لکھتے. اور یہ قرآن کا ہم سے تقاضا بھی ہے. آپ یقین کیجیے, معلومات لکھ کر حوالہ جاتی کام پورا نہ کیا جائے, گول مول کام کیا جائے دھوکہ دینے کے لیے, یہ منافقین کا طرز عمل ہے. یہ مسلمانوں کا بالخصوص ہمارا طرز عمل تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت, اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به, یہ کس کا طرز عمل ہے. یہ منافقین کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے وہ کیا کرتے ہیں,
وہ پھیلا دیتے ہیں پروپیگنڈا میں. آج کل پروپیگنڈا یہی کام کیا جا رہا ہے. جو بات پہنچے ود ان سیکنڈ پاکستان سے امریکہ اور برطانیہ پہنچا دی جاتی ہے, تحقیق نہیں کی جاتی. اس کے بعد اس آیت میں کیا ہے, آگے کیا ہے اس آیت میں, وَلَوْ إِلَى الرَّسُولِ, بھائی جو بات آپ کے کان تک پہنچی اگر وہ بات دین سے تعلق رکھتی ہے تو آپ کیا کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑیں گے, وہاں سے کنفرم کریں گے اگر وہ بات دین سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور سند کی اہمیت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کرتے ہیں. اور اگر وہ بات ہمارے دنیاوی معاملات سے ہے تو کس کی طرف موڑیں گے, اولی امر, بھائی کنسرن اتھارٹیز اس کو کلیئر کریں گی کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. بات کلیئر ہوگی تو ہم ہر بات کی تفصیلیاں لکھیں گے کہ وہ تباہ کون سی ہے. ایسا نہ ہو نا کہ ہم یہاں لکھ دیں تباہ نہ لکھیں, تو جس شخص کے پاس وہ تھی الادب المفرد کی پہلی تباہ تھی, ہم نے لکھی, ہم نے استفادہ کیا تباہ ثالثہ سے, وہ وہاں پر کچھ اور ہے یہاں پر کچھ اور ہے, تو ہم کیا کریں گے یہاں پر تباہ کی ڈیٹیل بھی دیں گے کہ تباہ کون سی ہے. ٹھیک ہے, مزید اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو بعض جگہوں پر محققین جو اس کتاب کو تحقیق کرنے والے ہیں ان کا نام یہاں پر آتا ہے ادھر, اور بعض جو ہیں یہ 2 نمبر کے بعد 3 نمبر پر تحقیق کرنے والے کا نام لے کر آتے ہیں. میرا اپنا جو طریقہ ہے وہ تحقیق کرنے والے کا نام میں تیسرے نمبر پہ نہیں کہ دوسرے نمبر پر کتاب کا نام اور پھر یہ تحقیق کرنے والے کا نام, یہ ترتیب زیادہ بہتر ہے ہمارے پاس. لیکن زیادہ تر اس چیز کو ہم لیتے نہیں, بہت کم ہوتا ہے. یہ کام کہاں کیا جاتا ہے, صرف اور صرف ان مقالہ جات میں جو مخطوطات کی یا کوئی کسی متن کی تحقیق کی جا رہی ہو وہاں پر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں, ادروائز اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے. نمبر 5 پہ تباہ آ گئی. نمبر 6 آپ کے پاس کیا ہے جی, نمبر 6 میں آپ کے پاس جلد اور صفحہ نمبر, جلد نمبر اور صفحہ نمبر. ٹھیک ہے, لیکن کتب احادیث میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر نہیں چلیں گے. کتب احادیث میں کیا ہوگا, کتب احادیث میں آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ نے آخر میں لکھنا ہے کتاب کا نام, پھر باب کا نام اور پھر رقم الحدیث آ گیا آپ کے پاس. کتب احادیث کے حوالے میں یہ چیز نہیں آئے گی, جلد نمبر صفحہ نمبر نہیں چاہیے. جیسا وہ آتا ہے نا ہمارے یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256. ڈھونڈتے رہے صحیح بخاری میں کہاں یہ حدیث, چونکہ صحیح بخاری کا نام آ گیا ہے تو بس کافی ہے اتنا. تو کتب احادیث میں کسی زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے, شاید کامران ایسا ہی ہے نا, 30-40 سال پہلے ہوتا تھا نا جلد نمبر صفحہ نمبر, جب وحید الزمان کے ترجمے چلتے تھے. تو پرانی باتیں ہیں یہ, 30-40 سال پہلے کے جلد نمبر صفحہ نمبر کے ساتھ حوالے دیے جاتے تھے. اب چونکہ ان کی جو نمبرنگ آ گئی کتب احادیث کی, یہ انٹرنیشنل نمبرنگ آ چکی ہے. دارالسلام نے جو اپنا ایک نسخہ پرنٹ کیا, پبلش کیا ہے کتب ستہ کو ایک ہی جلد میں, انہوں نے وہی انٹرنیشنل نمبرنگ رکھی ہے. اور تقریباً پوری دنیا میں جس خطے میں بھی کتب احادیث پر کام ہو رہا ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ترقیم جو ہے وہ ترقیم عالمی لے کر چلیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ چلیں. اس لیے اب جو ہے آپ کتب احادیث کا حوالہ اس طرح دیں گے, اگر وہ کتاب حوالہ کتب احادیث سے نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, جلد نمبر اور پھر صفحہ نمبر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. کتب لغات کا اگر حوالہ دینا ہے تو آپ بھلا یہ اس میں جس لفظ کا مطلب تلاش کر رہے ہیں اس کو بھی یہاں پر لکھ دیجئے جی, بین القوسین اس کی بھی وضاحت کر دیجئے. مثال کے طور پر لفظ الحمد کا مطلب کر رہے ہیں تو آپ لکھ دیجئے کہ حمد, بس بین القوسین آپ حمد بھی لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے. تو جو آپ کام کریں گے آپ حوامش یعنی نیچے جو آپ نے تحقیق کرنی ہے وہ آپ اس ترتیب سے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کام کا وزن جو ہے نا وہ ایک علمی وزن بن جائے گا اس کام کے لیے. اچھا, کچھ کام ایسے ہیں جس میں یوں سمجھیے کہ وہ کام کتابوں میں مل ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ لوگوں کو ایک موضوع دیتا ہوں کہ بھئی کراچی کے اہل حدیث مدارس کی علمی خدمات کا جائزہ, ٹھیک ہے جی, اب اس میں یہ کام کتابوں میں تو نہیں ملے گا, بالکل یہ کام کتابوں میں ملے گا. زیادہ سے زیادہ ہمیں کتابوں سے کیا چیز ملے گی, باب اول ملے گا. کراچی, لفظ کراچی کا جغرافیائی تعارف کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے,
بھئی کراچی کا محل وقوع کیا ہے، کراچی کہاں واقع ہے، ٹھیک ہے، اس کی مختصر سی تاریخ لکھ دیں گے، یہ کتابوں میں ملے گی. لفظ اہل حدیث جو ہے اس کی آپ تاریخ لکھیں گے، یہ حوالے مل جائیں گے. مدارس کی وضاحت کریں گے، یہ آپ کو باب اول مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. باب اول تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے باب دوم جو ہے وہ مثال کے طور پر بنا دیا جامعۃ الاحسان. ٹھیک ہے، اب جامعۃ الاحسان کی تاریخ لکھنے کے لیے ایک باب آپ نے جامعۃ الاحسان کے ساتھ خاص کر دیا. اس میں کیا کریں گے، آپ نے کچھ سوال نامے بنا لینے. آپ کیا کریں گے، جس کو کہتے ہیں سروے کرنا. آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ عام طور پہ اخبارات میں آتے ہیں کہ جی نواز شریف نے جی 65% جو اکثریت لے لی، تو عمران خان نیازی نے جی 70% اکثریت لے لی. ایسا سنتے ہیں ہم لوگ اخبارات میں. وہ یہ سروے ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے تھوڑی کرتے ہیں. وہ چلتے پھرتے 200 بندوں کو منتخب کر لیں گے، 200 بندوں سے وہ سوال کر کے وہ پورے پاکستان پر لگا دیتے ہیں اس کو. یہ تو ویسے بھی علمی خیانت ہے. لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے، آپ اس میں سوال بنائیں گے، 20 25 30 سوال بنائیں گے. اور یہ کام آپ جامعۃ الاحسان کے جو اساتذہ مشائخ جو بنیادی ان سے آپ انٹرویوز کیجئے، ان کی انٹرویوز کی تفصیلات کو آپ یہاں لے سکتے ہیں. تو وہاں پر جو آپ انٹرویوز کر رہے ہیں، وہ انٹرویو جو ہے وہ آپ نیچے حاشیے میں لکھیں گے کہ یہ سوال جواب کیے تھے ہم نے شیخ سے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا باب جامعہ ابی بکر کو دے دیا، تیسرا باب مہد سلفی کو دے دیا، چوتھا جامعہ ستاریہ کو دے دیا، پانچواں مہد القرآن کو دے دیا، چھٹا دارالحدیث رحمانیہ کو دے دیا. اس طرح آپ نے یہ اسی طرح مساجد کی تاریخ وغیرہ جو ہے کی جا سکتی ہے. تو کتابوں والا کام، اس کے حوامش اس طرح ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور جن موضوعات کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، ان میں آپ ان کے شخصیات کے نام لکھ دیں گے. اور یہ جو عصر حاضر کے جو سروے بیسس پر جو مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی کریڈیبلٹی یقین کریں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس حوالہ جاتی والا کام جو تھا وہ ہمارے پاس پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے آخری ایک موضوع کی طرف. میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، آپ لوگوں نے سن لیا. اتنا آسان کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا جی کہ آپ باب اول سے شروع کر دیجئے. جی آپ باب اول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو باب اول سے ریلیٹڈ کچھ معلومات ملی ہی نہیں رہی. آپ کو معلومات کس باب کی مل رہی ہیں؟ چوتھے باب کی مل رہی ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے پہلا باب لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھے باب کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو معلومات جمع کرنے والی بات کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی وہ معلومات آپ کو آپ کے سامنے 4 باب، ہر باب کی 3 فصلیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اپنے 12 مین موضوعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں. آپ کو 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو کام کمپیوٹر پہ کرنا ہے تو وہ میں انشاءاللہ العزیز کسی دن ہم پھر کوشش کریں گے کہ جنوری کے آخر میں ایک ملٹی میڈیا کا بندوبست کر کے نا، یہاں پر کمپیوٹر پر کام کس طرح کیا جائے گا، مقالہ کس طرح لکھا جائے گا، کیسے کام کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ ایک دن کی ورکشاپ میں جنوری کے آخر میں انشاءاللہ العزیز وہ الگ سے کروا دوں گا. اس میں مزید ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے کمپیوٹر کو تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں مینولی جو ہم نے کام کرنے اپنے ہاتھ سے. لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے عمومی طور پر جو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، آپ کو جو بھی معلومات مل رہی ہے آپ اس معلومات کو نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اپنے پاس آپ فائلیں بنا لیجئے. ٹھیک ہے، یہ جیسے یہ فائل بنی ہوئی دکھاؤ بیٹا، یہ والی یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ میرا بیٹا. بس 3 ہی کافی ہے. یہ ہمارے پاس فرض کر لیجئے یہ باب اول ہے ہمارے پاس. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ سادہ سی فائل کور جو آرام سے بازار میں مل جائیں گے. آپ اپنے موضوعات کو لیجئے، جو آپ کو معلومات ملتی چلی جا رہی ہیں، آپ وہ جس باب میں جس فصل سے تعلق ہے وہاں اس کو رکھتے چلے جائیے. فی الحال آپ صرف معلومات جمع کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی آپ نے ایک ٹاپک کو جمع کر لیا، بعد میں آپ کو 20 دن کے بعد اسی موضوع سے متعلق اور معلومات مل گئی. یہ جمع کرنے والا معاملہ جو ہے نا بالکل اسی طرح رہتا ہے. ہمارے ایک شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بحث لکھنا اور لکھ کر جمع کروانے والا کام ایسا ہوتا ہے جیسے کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی کہ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی آخری وقت تک کوئی نہ کوئی کام نکلتا رہتا ہے. تو ایسے ہی بحث لکھنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے.
تو معلومات آپ کو ملتی رہیں گی. جیسے جیسے آپ کتابوں کا مراجعہ کرتے جائیں گے آپ کی معلومات مزید بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کو سمجھ میں آئے گا یار یہ جو میں نے وہ جو پہلے باب میں دوسرے باب کی پہلی فصل جو لکھی ہے نا یار اس سے اچھی معلومات مجھے یہاں مل گئی ہے, اس کو ایڈ کرتا ہوں یار, اس کو ہٹا دیتا ہوں. یہ کام جاری رہتا ہے یہ بنا. ٹھیک ہے, تو معلومات آپ کیا کریں, جہاں سے ملتی جائیں آپ فائل کور بنا لیجئے اور اس میں لگاتے جائیے پیجز. اپنے ہاتھ سے لکھنے ہیں, فوٹو کاپی کروانے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ چاہیں. ہمارے ایک جامعہ اسلامیہ میں جو پہلے سال میں نے بحث لکھی تھی, تو میں بحث لکھ کر چلا گیا جی ان کے پاس. آپ یقین کریں انہوں نے میری پوری بحث ریجیکٹ کر دی تھی. انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے عربی میں کہا تھا, جو میری کلاس لی تھی وہ میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں, جو انہوں نے میری نالائکی کا نقشہ کھینچا تھا مطلب. تو انہوں نے کہا کہ تم نے سمجھا ہوا تھا جس طرح گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہو, اخباری مضمون لکھتے ہو, اس طرح لکھ کر آنے کا سوچا ہوا تھا. میاں تم یونیورسٹی میں ہو, یونیورسٹی لیول کا اسائنمنٹ بحث لکھ رہے ہو, کیا کھیل تماشے لگائے ہوئے تم نے. اور انہوں نے میرا وہی فائل اٹھائی اور کہا واپس. اور میں باہر آگے بیٹھا تو میں نے کہا میں کروں تو کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور اس میں غلطی کس کی تھی؟ غلطی میری تھی, کیونکہ شروع کے جو میں نے 2-3 جو پیریڈ تھے وہ میں نے ایبسنٹ کیے تھے, جس میں انہوں نے پورا طریقہ بتایا تھا. اب معاملہ کیا بنا, انہوں نے بعد میں ان کے پاس گیا ہوں شام کو, مغرب کی نماز ہم نے حرم میں پڑھی, پھر میری ان سے ملاقات ہوئی. میری بحث تھی 100 صفحے کی. انہوں نے کہا کہ جس کتاب سے آپ نے یہ معلومات لینی ہے اس صفحے کی فوٹو کاپی کراؤ اور اس کا ٹائٹل پیج فوٹو کاپی کروا کے وہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ جمع کرواؤ. آپ نے کسی کتاب سے ایک جملہ لے لیا, ایک پیراگراف لیا, اس پیراگراف والے صفحے کی فوٹو کاپی کرواؤ اور ٹائٹل پیج کی فوٹو کاپی کرواؤ, یہ دونوں چیزیں. تو 100 صفحے کی بحث تھی میری, اور جو میں نے ساتھ میں فوٹو کاپیز جمع کروائی تھی وہ تقریباً 450 کے قریب تھی. تب میری بحث قبول ہوئی. لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ پہلے سال میں کر دیا تھا نا, وہ دن اور آج کا دن ہے مجھے بحث لکھنے میں. اور آپ مجھے کسی بھی موضوع پر دے دیں خطہ بنانے کے لیے, یہ پنکھا نہیں چل رہا ہے, میں اس پنکھے پر ابھی خطۃ البحث بنا دیتا ہوں آپ کو. یہاں 3 ابواب بناؤں گا, 3 فصلیں بناؤں گا ہر باب. اتنی انہوں نے پریکٹس کروا دی تھی میری. تو شروع میں مجھے بڑا غصہ آیا تھا, بہت برا لگا تھا مجھے. لیکن آپ یقین کریں کہ اساتذہ کی سختی جو ہوتی ہے نا, یقین کریں نصیب والوں کو اور قسمت والوں کو ملتی ہے. اساتذہ کی سختی, اسی لیے کہتا ہوں میرے عزیز طلبہ ساتھیوں, اگر آپ کا کوئی استاد سختی کر رہا ہے آپ کو پڑھائی کے حوالے سے, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میری بحث وہ لے لیتے اور مجھے وہ 100 میں سے 50 نمبر دے کے پاس کر دیتے, آپ بتائیے آج میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوتا اس انداز میں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ سمجھ میں آ رہی چیز؟ تو یہ جو بحث لکھنے والا, مقالہ لکھنے والا کام جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے. اس کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن میں ابھی مزید مثالیں نہیں دوں گا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, معلومات جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ کیا ہوگا کہ جو چیز ملتی جا رہی ہے آپ متعلقہ فائل میں اس کو لگاتے چلے جائیے. ٹھیک ہے, پھر جب ہم اس کو فیئر کریں گے تو بہت سارے کام کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, وہ سارا کچھ اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا اس حوالے سے ایک آخری جو ٹاپک. اب آجیے اس میں